मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपने 10 मुहर्रम का रोज़ा अकेले रखने को जायज़ कहा। दलील यदि कि यहूदी अपनी रखते पाँचे टखनों से नीचे उस दौर में तकब्बुर की अलामत समझी जाती थी, फिर पाँचे अब क्यों नहीं नीचे रख सकते? क्या अकली दलाइल की वजह से सुन्नत की इत्तिबा को पीछे डाला जाएगा? यूट्यूब पर आपके बयान में अगर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी नहीं होते तो मुआज़ अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होते। आपका क़यास और फ़क़ीह बहुत आगे जा रहा है। माज़रत के साथ, क्या आपने हर यहूदी को देखा है कि वो 10 मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखते? क़यामत में दरख्त पुकार कर कहेगा मेरे पीछे यहूदी है, मारो इसको, पकड़ के मारो। आप कहाँ से आए हैं? सुन्नत की इत्तिबा से हटाकर अक़ल पर अवाम को क्यों डाल रहे हैं? जिनके हैं उनकी इबादत में अक़ल क्या दर्स देते हैं? क्या मतलब कि शरीयत के मुकाबले में अक़ल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने अक़ल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, शरीयत के मुकाबले में नहीं, शरीयत को समझने के लिए। समझ में आ रही है बात? अब शरीयत को समझने के लिए उलमा ने, फ़ुक़हा ने पहले अक़ल का इस्तेमाल किया और उसूल फ़िक़ह लिखी। समझ रहे हो कि कुरान और हदीस में जब रिसर्च होगी तो इन उसूलों की रोशनी में होगी। वो उसूल भी कुरान और सुन्नत से निकाले। एक अक़ल का इस्तेमाल होता है कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट, एक अक़ल का इस्तेमाल होता है कुरान और सुन्नत को समझने के लिए। अब जो सवाल इनका भाई का ये था कि 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में मैंने कहा कि अकेले रखना भी जायज़ है। क्यों? हदीस में आता है 2 रोज़े रखो, क्योंकि यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं, तो उनकी मुखालफत करो, कितने रखो? 2। मैंने उसका जवाब ये दिया था कि भाई यहूदियों की मुशाबहत की वजह से हमारे नबी ने हुक्म दिया 2 रखो। अब चूंकि यहूदी नहीं रखते तो अब 1 रखना भी जायज़ है। तो उन्होंने कहा जो आपने लॉजिक पेश की, तो लॉजिक की वजह से हदीस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और इस पर फिर एक इश्काल ये किया कि इस तरह तो हदीस में ये भी आता है कि टखनों से नीचे शलवार मत करो, क्योंकि ये क्या है? तकब्बुर है। तो अब तो तकब्बुर की वजह से लोग नहीं करते, फिर ये मसला भी क्या हो जाना चाहिए? चेंज। अब टखने ढांकना जायज़ होना चाहिए। मैं इनके सवाल को एक वाज़ेह कर रहा हूँ, समझते हो कि नहीं समझते? उसका जवाब ये है कि देखो, अहकाम का मदार हिकमतों पर नहीं होता, इल्लतों पर होता है। ये मसला तो है। क्या मतलब? कुरान में आता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, तो हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसमें हिकमत क्या है? बेहयाई से रोकना। अब अगर किसी को नहीं रोक रही तो क्या नमाज छोड़ दे? हम कहेंगे भाई हिकमत पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये एक हिकमत है। इल्लत क्या है? अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ये जो नस है ना कुरान की आयत, ये इल्लत है। जब तक ये इल्लत रहेगी नमाज फर्ज रहेगी, चाहे उसकी हिकमतें हासिल हो रही हो कि नहीं हो रही हो। ऐसे ही बाज़ चीज़ें नाजायज़ होती हैं किसी हिकमत की वजह से, लेकिन उस हिकमत पर हुक्म का मदार नहीं होता, मदार इल्लत पर होता है। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है शलवार टखनों से नीचे मत रखो। इसमें हिकमत क्या है? तकब्बुर की अलामत। लेकिन इल्लत क्या है? वो तमाम अहादीस जिसमें शलवार को टखनों से नीचे रखने को मना किया गया, वो इल्लत है। अब अगर किसी को तकब्बुर नहीं भी हो रहा तो हिकमत है ना तकब्बुर। असल इल्लत क्या है? वो अहादीस जिनसे पता चलता है कि शलवार टखनों से नीचे रखना क्या है? अल इतलाक, मना है। समझते हो कि नहीं समझते? अब होता यह है कि बाज़ दफ़ा हदीस ही से हमें पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये हिकमत नहीं है बल्कि इल्लत है। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो। इसकी इल्लत क्या है? इसमें हिकमत क्या है? तकलीफ ना हो उनको। क्या ख्याल है? इसमें हिकमत क्या है? अबे बोलो ना, माँ बाप को तकलीफ ना हो। अब किसी कौम में उफ़ का लफ्ज़ मोहब्बत का है, तो क्या माँ बाप को उफ़ कहना हराम होगा? फिर जायज़ होगा, बाइसे सवाब होगा। वजह क्या है कि ये जो ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन है ना कुरान में, ये इल्लत नहीं है। इल्लत तकलीफ पहुंचाना है। इस हुक्म की इल्लत क्या है? ये ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उफ़ से तकलीफ होती है। असल हुक्म ही यही है कि तकलीफ ना पहुंचाओ। तो ये जो हुक्म है ना शलवार टखनों से नीचे मत रखो, इसका ये एक हिकमत बयान कर दी कि मुतकब्बिरीन ऐसा करते हैं। असल इल्लत ये है कि नहीं रखनी है, चाहे तकब्बुर हो या ना हो। क्योंकि उस दौर में, इसकी दलील ये है कि उस दौर में अबू बकर तो बिल्कुल मुतकब्बिर नहीं थे उनको भी नबी ने इजाजत नहीं दी कि शलवार टखनों से नीचे ढाको। तकब्बुर का कोई उनसर था?
لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے, بطور علت کے نہیں آیا. جبکہ ایک کے بجائے جو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے, اصل ممانعت 2 روزوں 1 روزے کی نہیں ہے, اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو یہ مشابہت علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. اس پر مدار ہے حکم کا. اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم. جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ علت نہیں ہے, یہ ایک حکمت ہے. کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. حضرت عمر نے موت سے پہلے, شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا, عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے اس کو بلوایا, فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو, ٹخنوں سے اوپر کرو. تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر, مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا, عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے. پھر مزید بات یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے لا یرید بذالک الا المخیلہ, تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی, حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو, تسلی دی ہے کہ لاشعوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا, اس لیے رکھو اوپر ہی. کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا بے خیالی میں چاہتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے, رکھو کہاں. مفہوم یہی ہے حدیث کا, اوپر ہی رکھنا ہے. ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا صرف ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, آدھی پنڈلی تک نہیں لاتے تھے, حالانکہ ان کی متواضع ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھا ہی نہیں. پھر بھی آدھی پنڈلی تک, کسی نے کہا آدھی پنڈلی تک کیوں نہیں رکھتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں بہت باریک ہیں, بہت دبلے تھے نا تو شرم آتی تھی, بہت دبلی پنڈلیاں تھی نا تو میں تھوڑی چھپا لیتا ہوں. لیکن وہ بھی ٹخنوں سے اوپر. اتنے بڑے متواضع صحابہ تو سارے ہی متواضع تھے, سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھو. پھر تکبر کا بھی تذکرہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر اس کی ایک حکمت ہے, علت نہیں ہے. جبکہ جو عاشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا, آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک روزہ ہو, کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے. سبب ہے عاشورہ کا دن, 11 یا 9 محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا, تو وہ کس کھاتے میں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا؟ 10 محرم. تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے, کیونکہ فضیلت 10 محرم کی ہے. 9ویں یا 11ویں کو ملانا اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت, یہ حکمت نہیں تھی بلکہ کیا یہ علت ہے کہ اس سے بچو. تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا؟ گیا. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے, رہا یہ مسئلہ کہ مصعب آپ کو کیسے پتا کہ یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو یار اتنے فارغ ہم بھی نہیں ہیں, یہودیوں کو تو 10 محرم کا ہی نہیں پتا ہے. ان کی تو تاریخیں اب انگریزی بن چکی ہیں, محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئیں, اسلامی تاریخیں چینج کر دی انہوں نے. تو 10 محرم کہاں سے آ گیا؟ اور ویسے بھی کسی میں من حیث القوم دیکھا جاتا ہے, 2-4 یہودی رکھنے سے نہیں ہوگا. من حیث القوم کیا ہو رہا ہے؟ من حیث القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب, اگر ہوتا تو آپ آ جاتا. وہ دنیا تو گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے. تو اس لیے یہ جو 2 روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی, اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہت سے بچنا. یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے, مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب مشابہت ختم ہو گئی, جیسے پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان میں, عرب میں, ترکی میں, رشیا میں, ہر جگہ جہاں مسلمان تھے
وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے, میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے. بر صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں. علماء نے فتویٰ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے, یہ عمل کیا ہے, ناجائز, کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے, دیکھنے میں لگے گا کہ یہ ایک انگریز کا پٹھا ہے. لیکن جب مسلمانوں میں اس کا اتنا رواج ہو گیا, ہوٹلوں میں کرسیاں میز آ گئیں, اب یہ غیر مسلموں کا کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کیا ہے, جائز ہے, کیونکہ اب یہ مشابہت رہی نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرایت ہو گئی. پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھ لے, حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے. یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. حدیث میں آتا ہے اعف اللحى وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا, تو ان کی مشابہت کی وجہ سے. اب تو یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں, یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, تو اب مشابہت کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو, یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت, یہ علت نہیں ہے, یہ حکمت ہے. کہ داڑھی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کٹاتے ہیں, مخالفت ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دے تو تم کٹانا شروع کر دو. اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھیں پھر بھی فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کیا آپ کو اوپر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے, حکمت ہے, خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو؟ الہام نہیں ہوتا میرے بھائی, قرآن و سنت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں. بغلیں صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, ناخن کٹانا, مونچھیں کٹانا, داڑھی بڑھانا. تو پتہ چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے, تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا. تو یہود و نصارہ اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو بھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی, کیونکہ یہ نیچر ہے, فطرت کا حصہ ہے. مرد کی نیچر انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر, کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے. تو اس لیے جو حدیث میں آ گیا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا, داڑھی بڑھاؤ, کیا مطلب کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں. تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو, تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہیں. اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے. ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں, اب کٹانا شروع کر دیں؟ ہم تو ویسے ہی کرنا ہے. موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا, مزید موٹیویٹ کے لیے, کہ وہ کام مت کرو جو کس کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی گندے میلے رہتے ہیں. چرسی کیا رہتے ہیں, گندے میلے. اکثر دیکھا ہوگا نا, نہاتے نہیں ہیں. آپ بھی نہیں نہاتے تھے, آپ کے ابا نے بولا ابے چرسیوں والے کام مت کر, ان کی مخالفت کر. کیا مطلب, اچھے لوگوں والے کام کر, نہایا دھویا کر. آپ نے کہا ابا چاہتے ہیں کہ میں چرسیوں والے کام نہ کروں, چرسیوں کی مخالفت کروں, میں نہاؤں گا. ایک دن آپ نے دیکھا چرسی بھی نہانا شروع ہو گئے. آپ نے کہا, ابا نے کہا تھا چرسیوں کی مخالفت کرو, چرسیوں کی. اب وہ نہا رہے ہیں تو اب میں کیا رہوں گا, میں گندا رہوں گا. ابا کہے گا بیٹا چرسی عام طور پہ نہیں نہاتے, تو یہ کام جو نہ نہانا ہے یہ چرسیوں پہ سوٹ کرتا ہے, تو چرسیوں والے کام مت کر. اب اتفاق سے چرسی اگر کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی چھوڑے گا. تو حدیث کا مطلب بھی ہے کہ داڑھی کٹانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصارہ تو کر سکتے ہیں, مسلمان نہیں کر سکتا. تم یہود و نصارہ والے راستے کو فالو مت کرو, ان کے اگینسٹ چلو جو فطرت کا راستہ ہے. تو یہ موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی اگر مان لیا جائے, فرض کرو کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے داڑھی کا حکم ہے, تو آج 99% یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھنا بھی شروع کرتے ہیں پھر بھی واجب رہے گی داڑھی. تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے, وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ علت ہے یا حکمت. آج کل کے جو مارکیٹ میں نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو نہ علت کا پتہ نہ ان کو حکمت کا پتہ, بس قرآن حدیث کا پتہ ہے ان کو, ان کے بقول. تو جس کو علت اور حکمت میں فرق نہیں آتا, اٹ مینز اس کو قرآن و سنت کا بھی پتہ نہیں ہے.